रसूलिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर है 12, रुकू नंबर है 4, सूरह हूद और आयत नंबर पढ़ेंगे आज हम 36। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून वस्नइल फुल्क बिअयुनिना ववह्यिना वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीन ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रही हैं, वऊहिया इला नूहिन, और वही की गई हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, अन्नहु, बेशक वो, लन युमिना, हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, मिन कौमी का, आपकी कौम में से, इल्ला मन क़द आमना, मगर वो लोग तहकीक जो ईमान लाए, फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून, बस ना आप मायूस हो जाएं उन कामों की वजह से जो वो करते हैं। वस्नइल फुल्का, और बनाइए आप कश्ती, बिअयुनिना, हमारी आँखों के सामने, ववह्यिना, और हमारे हुक्म से, वला तुख़ातिबनी, और ना मुखातब कीजिए मुझे, फिल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, इन्नहुम मुग़रक़ून, बेशक उनको गरक किया जाएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या से अंदाज़ा होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा सताया गया। ख़ास तौर पे जब हम तूफ़ान नूह का तज़किरा पढ़ते हैं और देखते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर कौमों के मुकाबले में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अज़ाब में मुब्तला किया, बल्कि पूरी ज़मीन को अज़ाब में मुब्तला किया। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम शुएब, इन कौमों का अगर तज़किरा पढ़ें और देखें तो ये मखसूस इलाके में थी, मखसूस कौमें थीं, मखसूस औक़ात में अल्लाह ने इन्हें अज़ाब में मुब्तला कर दिया, बाकी पूरी दुनिया में कहीं अज़ाब नहीं आया। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया, सिर्फ उन पर अज़ाब नहीं आया बल्कि पूरी दुनिया पर तूफ़ान आया, कुछ भी ना बचा। कई कई फुट पानी जो था वो ज़मीन पर कई महीने तक ठहरा रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक दावत देते रहे और 950 साल में दावत के नतीजे में उन्हें क्या बदला मिला अपनी कौम की तरफ से, और कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम को दावत देने के लिए जाते तो कौम वाले उन्हें इतना मारते, इतना मारते, इतना मारते कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो जाते और उन्हें उठाकर किसी गहरे खड्डे में या किसी पुराने घर में फेंक कर चले जाते कि यहाँ पड़ा पड़ा मर जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होश आता 6 घंटे बाद, कभी कभी तो इस तरह भी होता कि 24 घंटे के बाद होश आता। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठते, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, यदऊहुम इलल्लाह फिल यौमिस सानी, वो उन्हें फिर अल्लाह की तरफ बुलाने लग जाते। एक मौका पर हज़रत ज़हाक की रिवायत में ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह पर दावत दे रहे थे। एक बाबा बुजुर्ग अपने बेटे के साथ गुजरा, उसने अपने हाथ में ऐसे आसा पकड़ा हुआ था और अपने बेटे से कहता है कि इस मजनून शख्स से बच के रहना, ला युग़वियन्नका, ये तुझे गुमराह ना कर दे। बाप अपने बेटे को क्या नसीहत कर रहा है कि इस मजनून आदमी से बच के रहना,
لا یغرنک، یہ تجھے گمراہ نہ کر دے۔ بیٹے نے وہ عصا اپنے باپ کے ہاتھوں سے لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پہ مارا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک ہوتا ہے دعوت کے نتیجے میں مارنا اور مار کھانے والے کا مار کھا لینا، یہ برداشت انسان کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت کیا۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک، جب اس کے ماننے والوں کو تکلیف دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی حد تک تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن جب صحابہ پر تکلیفیں آئیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے آزاد کرانے کی کوشش بھی کی، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ۔ آپ نے ہجرت کرنے کی اجازت بھی دی، جیسے صحابہ حبشہ کی طرف گئے۔ آپ نے بد دعائیں بھی دی کسی موقع کے اوپر، جو خاص طور پہ دشمنی نکالی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بد دعا بھی آپ نے کی، اور 1 مہینے تک آپ بد دعا کرتے رہے۔ رعل اور ذکوان 2 مشہور قبیلے تھے جنہوں نے حضور کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ اور جب دین اسلام کے اوپر حرف کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنگیں بھی کی، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ دین اسلام کو مٹانے کے لیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب مارا گیا، پیٹا گیا، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن جب ان کے اسلام اور مذہب کے استہزاء اور مذاق کی باری آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا اللہ، اب میرے بس سے باہر ہے کہ یہ دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ مذاق کریں اور استہزاء کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بد دعا کی تھی، در حقیقت اس بد دعا کے نتیجے میں یہ طوفان نوح آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت سے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ، زمین پر، صرف یہاں نہیں، پوری روئے زمین پر کسی بھی کافر بدبخت کو نہ چھوڑنا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے وہ کتنے تھے؟ 80 یا 82 لوگ تھے، ان کے علاوہ پوری دنیا پر سارے کے سارے لوگ کافر ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اللہ نے اس کے نتیجے میں پوری زمین کے اوپر جتنی بھی انسانیت تھی، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور تک بھی ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہوگی، بیل، بوٹے، درخت، ہر چیز ختم ہوگی، بالکل جس طرح کہتے ہیں بھی چٹیل میدان، پنجابی کے اندر رڑا میدان ہو گیا، ہر چیز ختم۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ پیغام بھیجا وحی کے ذریعے سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور باقاعدہ نام بھی بتلائے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتایا گیا کہ یہ بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، جس کا نام کیا تھا؟ کنعان۔ 4 بیٹے تھے نا حضرت نوح علیہ السلام کے، حام، سام، یافس اور کنعان، یہ 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے 3 نے اسلام قبول کیا اور 1 نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ایک ان کی بیوی تھی آلکہ، غالباً اس کا نام تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی اسلام قبول نہیں کرے گی۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں بتلایا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس طریقے سے ان کا تذکرہ فرمایا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، اور وحی کہی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ بے شک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے، الا مگر وہ، قد آمنا جو تحقیق ایمان لے آئے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس نہ مایوس ہوں آپ بما كانوا يفعلون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور آگے حکم یہ دیا گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ،
بنائیے آپ کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں. اعین کہتے ہیں کس کو بلا؟ آنکھوں کو. عین کی جمع ہے اعین، لیکن عین کا لفظ ایک معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. عین عربی زبان میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عین کا ایک معنی نگران بھی ہے، عین کا ایک معنی جاسوس بھی ہے، عین کا ایک معنی چشمہ بھی ہے پانی کا، مختلف معانی ہے. تو یہاں پر بِأَعْيُنِنَا کا ترجمہ کریں گے ہماری نگرانی میں، ہماری سرپرستی میں. جیسے وہ ایک مینیجر ہوتا ہے نا جو سارے اس کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ نظر رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے، ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے. وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی نا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی کو نہ چھوڑنا. تو اب یہ دعا تو اسی صورت میں پوری ہوگی نا جب پوری روئے زمین پر انسانیت تباہ ہو جائے. لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کا کیا قصور تھا؟ تو اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ پھر ایک کشتی بنائیے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کشتی تیار کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھائی میں کشتی کیسے بناؤں، میں تو بڑھئی نہیں ہوں. یہ تو بڑھئی کا کام ہے نا، ترکھان کا کام ہے کشتی بنانا، لکڑی کاٹنا، اس کو جوڑنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپ کام شروع کریں، ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کام شروع کریں. اچھا اس کے پر پھر مختلف روایات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جاتے تھے، درخت کاٹتے تھے، وہ خود بخود کٹتے تھے، پٹے چرتے تھے. بہرحال یہ مختلف روایات ہیں، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں 300 گز بلکہ 300 فٹ وہ لمبی تھی. اچھا میں عربی زبان میں جو گز ہے نا اس کو کہتے ہیں کونی تک. پھر کل میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا کہ اس زمانے کے اندر جو گز تھا وہ یہی تھا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے 2.5 فٹ کا. چونکہ وہ عرب نہیں تھا نا، وہ تو عجم تھا. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ عربوں میں نہیں تھے، عجم میں نہیں تھے. یہ جو 1.5 فٹ کا گز ہوتا ہے یہ کہاں پر چلتا ہے؟ عربوں میں. عرب میں 1.5 فٹ کا گز چلتا ہے. باقی جتنا بھی دنیا کے اندر علاقہ ہے وہاں پر کتنا چلتا ہے؟ 2.5 فٹ یا 3 فٹ. میٹر 3 فٹ کا ہوتا ہے، گز جو ہے وہ 2.5 فٹ کا ہوتا ہے. تو اس حساب سے منکب لکھا ہوا تھا، یعنی کہ ہاتھ کی انگلی سے لے کر یہ منکب تک، اس کو منکب کہتے ہیں. کندھے کو یہ بنتا ہے تقریباً کتنا؟ 2.5 فٹ. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ 450 فٹ لمبی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ کشتی نہیں تھی بلکہ کیا تھا؟ وہ تو پورا بحری جہاز تھا. 450 فٹ اگر وہ لمبا ہے، 120 گز وہ چوڑا ہے، اور 3 منزلیں ہیں اس کی جس طرح جہاز کی ہوتی ہیں، اور ہر منزل کے اندر علیحدہ علیحدہ ایک نظام آگے آئے گا، انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا بحری جہاز تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے 6 مہینے کے اندر وہ تیار کیا. کتنے مہینے کے اندر؟ لیکن 6 مہینے میں پھر بھی تیار نہیں ہو سکتا اتنا بڑا جہاز. اس کو تو ٹائم چاہیے. بڑے اگر 6 مہینے میں 600 کاریگر بھی ہوں شاید اتنا بڑا جہاز نہ تیار ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہاں ماننا پڑے گا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا کیا ہو جاتا تھا؟ موم ہو جاتا تھا. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہوں نے اتنا بڑا بحری بیڑا تیار کیا.
تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی ایجادات میں سب سے پہلی جو ایجاد ہوئی ہے وہ ایک بحری بیڑا ہے جس کو ایجاد کرنے والا ایک مسلمان تھا. کہہ سکتے ہیں نا. باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے. الحمدللہ.